काबिल सद एहतराम प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब, जनाब अब्बास हैदर नकवी साहब, जनाब मोहम्मद नासिर साहब, बहुत शुक्रिया, सादिया रहमान साहिबा, काबिल सद एहतराम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम सब ड्रामा ग्रुप की जानिब से आज हम एक निहायत अहम सीरीज तूत गालिब के ड्रामाई क़रात के उन्वान से शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आपके इल्म में है, हम इससे पहले भी मुख्तलिफ उन्वान के ऑनलाइन सीरीज नश्र कर चुके हैं, जिसमें मुलाकात एक फनकार से उसके फौरन बाद चचा छक्कन ने तस्वीर उसके फौरन बाद से इम्तियाज ताज की मशहूर तस्रीफ चचा छक्कन ने की पजराई के पूरा जिसकी पजराई के बाद हौसला बढ़ा और कुर्रतुल हैदर की मशहूर तस्नीफ आखिर शब के हम सफ़र की प्रोफेसर आसिफ नकवी साहब, मोहतरमा नाहिद मोहसिनी साहिबा, मोहतरमा अजरा नकवी साहब, जनाब आरिफ नकवी साहब ने ड्रामाई क़रात की, जिसे नाजरीन ने बहुत पसंद किया। गालिब इंस्टीट्यूट की बुनियादी शनाख्त गालिब की वजह से है। इसके अलावा वो खतूत गालिब ऐसी अदबी दस्तावेज है जिसे अगर ड्रामाई अंदाज में पेश किया जाए तो बहुत से ड्रामों पर गालिब आएंगे। इसका सबब यह है कि गालिब ने अपने खतूत में सूरत और इंसानी मिजाज की ऐसी कलमी तस्वीर खींची है जिससे अफराद चलते फिरते महसूस होते हैं। यही सबब है कि हम सब ड्रामा ग्रुप की चेयरपर्सन डॉक्टर रखचंदा जलील साहब ने इस जानिब तवज्जो दिलाई और ऐसे फनकारों का इंतखाब किया जो न सिर्फ ड्रामा और स्टेज से लंबे अरसे से वाबस्ता हैं, बल्कि उर्दू ज़बान व अदब और उसके कल्चर से बखूबी वाकिफ हैं। गालिब का खतूत अपनी बरजस्तगी और लफ्ज़ों के बरमहल इस्तेमाल की वजह से मुनफरिद शनाख्त रखते हैं। उनकी पेशकश के लिए ऐसे अफराद का ही इंतखाब किया जा सकता था जो उन नज़ाकतों को बखूबी समझते हों और अपने फ़न में बरतते हों। मुझे खुशी है बल्कि इत्मीनान है कि इस सीरीज का फनकार और फ़नी और अदबी नज़ाकतों से बखूबी वाकिफ़ हैं। प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं। आपका मखसूस मैदान ड्रामा है। इसके इल्मी व फ़नी पहलुओं पर जैसी आपकी नज़र है वो काबिल रश्क है। जनाब अब्बास हैदर नकवी ड्रामा और स्टेज से लंबे अरसे से वाबस्ता हैं। आपकी अदाकारी के अलावा आप हिदायतकारी में भी अपनी मिसाली शनाख्त रखते हैं। गालिब की वापसी में आपने गालिब का ऐसा किरदार निभाया था जो आज तक हमारी याददाश्त में महफूज है। जनाब मोहम्मद नासिर साहब और मोहतरमा सादिया रहमान साहिबा की फनकारी के हम चश्मदीद गवाह हैं। ड्रामा और स्टेज से आपको जो मुखलिसाना वाबस्तगी है उसे इश्क और जुनून का ही नाम दिया जा सकता है। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ और इन तमाम शुरा का भी इस्तकबाल करता हूँ जो इस ऑनलाइन सीरीज को देख रहे हैं। यह सीरीज हर महीने की पहली और 15वीं तारीख को रात 9 बजे यानी उसी वक्त नश्र होगी। हमें उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक होकर इस सीरीज को कामयाब बनाएंगे। अब मैं प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो बाज़ाब्ता सीरीज का आगाज करें। प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इदरीस साहब, डायरेक्टर गालिब इंस्टीट्यूट। दोस्तों, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। गालिब की शनाख्त एक गज़लगो शायर की हैसियत से है और हम जानते हैं कि शायरी और ख़ास तौर से गज़ल का हुस्न इजाज़ व इख्तिसार, रमज़ व कनाया, इशारियत, अजमाल और आहंग में है। शायरी आम तौर से अक़लियत और मंतकी इस्तदलाल की मुतहम्मिल नहीं होती, जबकि नस्र मुतालबा करती है कि अक़लियत का, फ़िक्री और मंतकी इस्तदलाल का और तफसील, जुज़ियात और कतईयत और मारूज़ियत का। दोस्तों, शायरी के लिए जिस ज़हनी और जिस्मानी क़ुव्वत की ज़रूरत होती है, गालिब उनके आखिरी पड़ाव में इससे कमोबेश महरूम हो चुके थे। शायद इसीलिए शायरी और फ़ारसी नस्र निगारी से दामन बचाने लगे थे। हालांकि ये भी सच है कि इस उम्र में भी उनका ज़हन न सिर्फ रोशन था बल्कि ज़िंदगी के तजर्बे
اور مشاہدے نے مزید پختگی عطا کر دی تھی۔ غالب کی نثر نگاری کا آغاز پنج آہنگ سے ہوا۔ یہ کتاب 1825 میں مرتب ہو چکی تھی، لیکن اسے شائع ہونے کا شرف 1849 میں حاصل ہوا۔ اب تک کی تحقیق کے مطابق غالب کا پہلا اردو میں لکھا خط 1847 کا ملتا ہے۔ خلیق انجم صاحب نے ان کے حاصل شدہ خطوط کو 5 جلدوں میں یکجا کر دیا ہے، اور غالب انسٹیٹیوٹ نے اسے نہایت دیدہ زیب جلدوں میں شائع بھی کر دیا ہے۔ انہی جلدوں سے تحریک پا کر آج کی محفل خطوط غالب کی ڈرامائی قرأت آراستہ کی گئی۔ دوستو، ہم سب ڈرامہ گروپ کی جانب سے یہ اس محفل کو آراستہ کیا گیا ہے، اور غالب کے خطوط کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خطوط میں منطقی استدلال ہی نہیں، بلکہ ان کے اجتماعی تجربات اور ذاتی احساسات کی رنگا رنگی بھی موجود ہے۔ ایک فرد کی آواز کے ساتھ ان کے عہد کی گونج بھی سنائی دیتی ہے۔ خطوط غالب اس عہد کے ہندوستان کی تاریخ میں رونما ہونے والی اہم ترین سیاسی، سماجی، تہذیبی، فکری اور جذباتی تبدیلیوں کا رد عمل بھی ہے، اور ایک فرد کی مایوسیوں، شکستوں اور ناکامیوں کی داستان بھی۔ غرض انسان کی روزمرہ زندگی اور اس کے مسائل کی گونج بھرپور طریقے پر اردو نثر میں پہلی بار خطوط غالب میں سنائی دیتی ہے۔ دوسری جانب وہ غالب جو شاعری میں پوری کائنات سے لڑنے کو تیار ہے اور ہر بڑی طاقت سے نبرد آزما ہے، خطوط میں اپنی اس صلاحیت کو بروئے کار نہیں لاتا ہے، بلکہ اپنی معمولی ضرورتوں کے حصار میں گرفتار نظر آتا ہے۔ وہ اہل ثروت کے سامنے کاسائے گدائی لیے کھڑا ہے، نواب کلب علی خاں کے دربار میں گڑ گڑا کر دعائیں دے رہا ہے۔ کبھی کہتا ہے خدا حضرت کو سلامت رکھے، مجھ سے اپاہج اور نکمے کو بعوض خدمت تنخواہ دیتے ہیں، اور کبھی عرض کرتا ہے مختصر یہ کہ اب میری جان اور آبرو آپ کے ہاتھ میں ہے، مگر حضور جو عطا فرمانا ہے جلد ارشاد ہو۔ بندگی میں بھی وہ آزادہ وہ خود بھی ہیں کہ ہم الٹے پھر آئے درے کعبہ اگر واہ نہ ہوا۔ شاعری میں خود بینی اور خودداری کا یہ عظیم تصور پیش کرنے والا انسان انگریزوں کے ہندوستانی منشی کی خوشامد میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتا ہے۔ غلام غوث خاں بے خبر دوسرے بلکہ تیسرے درجے کے شاعر ہیں، چونکہ صوبہ غرب و شمال کے لیفٹیننٹ گورنر کے میر منشی ہیں۔ غالب انہیں لکھتے ہیں، دیکھیے کن الفاظ میں لکھتے ہیں کہ اودھ اخبار میں حضرت کی غزل نظر فروز ہوئی، کیا کہنا، ابدا اس کو کہتے ہیں، جدت طرز اس کا نام ہے، جو ڈھنگ تازہ نوایان ایران کے خیال میں نہ گزرا تھا وہ تم بروئے کار لائے۔ غالب امیر خسرو کے علاوہ ہندوستان کے کسی اور فارسی شاعر کو تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن اپنے ایک شاگرد اور تیسرے درجے کے شاعر نواب انوار الدولہ سعد الدین خان بہادر شفق کو ایک خط میں لکھتے ہیں، خوشامد میرا شیوا نہیں ہے، جو ان غزلوں کی حقیقت میری نظر میں ہے وہ مجھ سے سن لیجئے اور میرے داد دینے کی داد دیجئے۔ مولانا خلق کے متقدمین یعنی امیر خسرو و سعدی و جامی کی روش کو سرحد کمال کو پہنچایا ہے، اور میرے قبلہ و کعبہ مولانا شفق اور مولانا ہاشمی اور مولانا عسکری متاخرین یعنی صاحب و کلیم و قدسی کے انداز کو آسمان پر لے گئے۔ یہ انداز ہے غالب کا، اور اس طرح سے کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غالب کے خطوط میں انسانی کردار کی بلندی اور پستی دونوں دکھائی دیتی ہے، حق و صداقت بھی ہے
اور دروغ گوئی و مصلحت کوشی بھی. دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے، پندار کا صنم کدا ویراں کیے ہوئے. اس گفتگو کو اگلی کڑی پر ملتوی کرتے ہوئے آئیے خطوط غالب کی آج کی پیشکش کی جانب رخ کرتے ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ غالب اور غالب کے عہد کی سماجی، تہذیبی اور سیاسی زندگی کے مطالعے کے لیے خطوط غالب اہم ترین ماخذ ہے. انہی ماخذات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب ڈرامہ گروپ غالب انسٹیٹیوٹ نے خطوط غالب کی ڈرامائی قرت کا اہتمام کیا ہے، اور اس پیشکش کے لیے 3 بہت ہی اہم فنکار اسٹیج، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور نہ جانے کن کن صورت میں ان فنکاروں نے اپنی خدمات انجام دی ہے، انہیں زحمت دی گئی ہے. میری مراد ہے جناب عباس حیدر نقوی، جناب محمد ناصر اور محترمہ سعدیہ رحمان صاحبہ سے. دوستو، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ غالب کے خطوط کی ڈرامائی قرت کے لیے آج ہم نے 3 بہت اہم شخصیات کو مدعو کیا ہے، انہیں زحمت دی ہے. اور آج سب سے پہلے میں مرزا ہرگوپال توفتہ کے خط کو لے کر سعدیہ رحمان صاحبہ کو زحمت دینا چاہتا ہوں. سعدیہ رحمان صاحبہ ایک معتبر اسٹیج، ٹی وی اور ریڈیو اینکر ہے. اسٹیج پر ان کی فنکاری اکثر دیکھنے کو ملتی ہے. خود غالب انسٹیٹیوٹ کے فیسٹیول میں بھی غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈراموں میں بہت آپ کی فنکاری دیکھنے کو ملتی ہے. اس کے علاوہ آپ ٹی وی ہدایت کار بھی ہیں، ایک ریسرچر بھی ہیں، ایک ترجمان نگار بھی ہیں. ابھی 2016 میں بہت ہی اہم ایک سیریز 13 ایپیسوڈ پر آپ نے بنائی تھی، کہاں گئے وہ لوگ. 13 ایپیسوڈ پر تھی اور ڈی ڈی اردو میں یہ نشر ہوا، اور اب تک وہ نشر ہو رہا، اس کے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہے ہیں. بہت ہی شاندار 13 ایپیسوڈ کا ہے یہ ہے. اور آپ کو فریڈم فائٹر جو اس زمانے کے تھے اور پوری جنگ آزادی ہندوستان کے معمار کی حیثیت سے تھے، ان پر آپ کی ریسرچ قابل دید ہے. اس سیریز کو ضرور دیکھنا چاہیے. اسی طرح آپ بہت اہم مطلب ای ٹی وی پر بزم خواتین کے 200-250 ایپیسوڈ کے آس پاس آپ نے اس کی اینکرنگ کی ہے، اس کی میزبانی کی ہے. کشمیر نامہ ANI کے لیے بنایا ہے آپ نے. ٹی وی میں آپ نے اہم کردار ٹی وی میں ایکٹنگ میں شو کیا ہے آپ نے اور دکھایا ہے. اور ڈی ڈی، زی، NCERT، NSD اور للت کلا اکیڈمی میں آپ اکثر اپنی خدمات پیش کرتی رہتی ہیں. آپ نے نہایت ہی اہم فلم، ٹی وی اور اسٹیج ہدایت کاروں کے ساتھ کام کیا ہے، جن میں لیک ٹنڈن، مظفر علی اور بہت ہی اہم بہت سے ایسے اسٹیج پروگرام کی نظامت کی ہے، ایوارڈ فنکشن کی نظامت کی ہے، اور اپنے اداکاری کے جوہر اکثر دکھائے ہیں. ذائقہ نامہ ایک ٹیلی سیریز آیا تھا، اس کے 52 ایپیسوڈ میں آپ نے اس کی میزبانی کی ہے. آپ کے اگر بارے میں اور مزید تفصیل بتانا شروع کروں تو شاید زیادہ وقت اس میں ہی نکل جائے. تو میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ نے بہت ہی ایک اہم کتاب ہے این آرڈنری لائف، اے پورٹریٹ آف اے جنریشن، مسٹر آلوک لواسکا کی کتاب ہے. اس کو آپ ترجمہ کر رہی ہیں کولنز کے لیے، جو بہت جلدی منظر عام پر آئے گی. تو دوستو، سعدیہ رحمان ایک جس کو کہیے ملٹی ٹیلنٹڈ یا ہمہ جہت شخصیت کی مالک ہیں، اور مختلف فنون میں آپ اپنے جوہر دکھاتی رہی ہیں. آج ہم ان کا جوہر دیکھیں گے کہ مرزا ہرگوپال توفتہ کے خطوط کی ڈرامائی قرت کے لیے میں سعدیہ رحمان صاحب کو مدعو کرتا ہوں کہ برائے کرم تشریف لائیں اور آپ مرزا ہرگوپال توفتہ کے خطوط کی ڈرامائی قرت فرمائے. سعدیہ رحمان صاحب. شکریہ کاظم صاحب، شکریہ غالب انسٹیٹیوٹ مجھے یہ موقع دینے کے لیے. تو سب سے پہلا جو خط میرے پاس ہے وہ کچھ اس طرح ہے: شفیق بالتحقیق منشی ہرگوپال توفتہ، ہمیشہ سلامت رہیں. آپ کا وہ خط جو آپ نے کانپور سے بھیجا تھا پہنچا. بابو صاحب کے سیر و سفر کا حال اور آپ کا لکھنؤ جانا اور وہاں کی شعراء سے ملنا سب معلوم ہوا. اشعار جناب رند کے پہنچنے کے 1 ہفتے بعد درست ہو گئے، اور اصلاح اور اشارے اور فوائد جیسا کہ میرا شیوا ہے عمل میں آیا.
جب تک کہ ان کا یا تمہارا خط نہ آوے اور اقامت گاہ معلوم نہ ہو، میں وہ کاغذ ضروری کہاں بھیجوں اور کیوں کر بھیجوں اور کیوں بھیجوں؟ اب جو تمہارے لکھنے سے جانا کہ 19 فروری تک اکبر آباد آؤ گے، تو میں نے یہ خط تمہارے نام لکھ کر لفافہ کر رکھا ہے۔ آج 19ویں ہے، پرسوں 21ویں کو لفافہ آگرے کو روانہ ہوگا۔ بابو صاحب کو میں نے خط اس واسطے نہیں لکھا کہ جو کچھ لکھنا چاہیے تھا وہ خاتمہ اوراق اشعار پر لکھ دیا ہے۔ تم کو چاہیے کہ ان کی خدمت میں میرا سلام پہنچاؤ اور سفر کے انجام اور حصول مرام کی مبارکباد دو اور اوراق اشعار گزرانو، اور یہ عرض کرو کہ جو عبارت خاتمے پر مرقوم ہے اس کو غور سے پڑھیے اور اپنا دستور العمل گردانیے، نہ یہ کہ سرسری دیکھیے اور بھول جائیے۔ بس تمام ہوا وہ پیام کہ جو بابو صاحب کی خدمت میں تھا۔ اب پھر تم سے کہتا ہوں کہ وہ جو تم نے اس شخص کوئی کا حال لکھا تھا، معلوم ہوا ہر چند اعتراض ان کا لغو اور پرشش ان کی بے مزہ ہو، مگر ہمارا یہ منصب نہیں کہ معترض کو جواب نہ دیں یا سائل سے بات نہ کریں۔ تمہارے شعر پر اعتراض اس راہ سے کہ وہ ہمارا دیکھا ہوا ہے، گویا ہم پر ہے۔ اس سے ہمیں کام نہیں کہ وہ مانے یا نہ مانے۔ کلام ہمارا اپنے نفس میں معقول و استوار ہے، جو زباندان ہوگا وہ سمجھ لے گا۔ غلط فہم و کج اندیش لوگ نہ سمجھیں نہ سمجھیں۔ ہم کو تمام خلق کی تہذیب و تلقین سے کیا علاقہ؟ تعلیم و تلقین واسطے دوستوں کے اور یاروں کے ہے، نہ واسطے اغیار کے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے تمہیں بارہا سمجھایا ہے کہ خود غلطی پر نہ رہو اور غیر کی غلطی سے کام نہ رکھو۔ آج تمہارا کلام وہ نہیں کہ کوئی اس پر گرفت کر سکے، مگر ہاں، حسود رائے کنم کوز خود برنج درست۔ والسلام والاکرام، اسد اللہ۔ رقم زدائے 19 فروری و مرسلائے 21 فروری 1852۔ ایک اور خط ہے، وہ کچھ اس طرح ہے: کاشانائے دل کے ماہ 2 ہفتہ، منشی ہر گوپال تفتہ۔ تحریر میں کیا کیا سحر ترازیاں کرتے ہیں، اب ضرور آ پڑا ہے کہ ہم بھی جواب اسی انداز سے لکھیں۔ سنو صاحب، یہ تو تم جانتے ہو کہ زین العابدین خان مرحوم میرا فرزند تھا، اور اب اس کے دونوں بچے کہ وہ میرے پوتے ہیں میرے پاس آ رہے ہیں اور دم بدم مجھ کو ستاتے ہیں اور میں تحمل کرتا ہوں۔ خدا گواہ ہے کہ میں تم کو اپنے فرزند کی جگہ سمجھتا ہوں۔ بس تمہارے نتائج تباہ میرے مانوی پوتے ہوئے، جب ان عالم صورت کے پوتوں سے کہ مجھے کھانا نہیں کھانے دیتے، مجھ کو دوپہر کو سونے نہیں دیتے، ننگے ننگے پاؤں میرے پلنگ پر رکھتے ہیں، کہیں پانی لڑکاتے ہیں، کہیں خاک اڑاتے ہیں، میں تنگ نہیں آتا۔ تو ان مانوی پوتوں سے کہ ان میں یہ باتیں نہیں ہیں، کیوں گھبراؤں گا؟ آپ ان کو جلد میرے پاس بسبیلے ڈاک بھیج دیجئے کہ میں ان کو دیکھوں۔ وعدہ کرتا ہوں کہ پھر جلد ان کو تمہارے پاس بسبیلے ڈاک بھیج دوں گا۔ حق تعالیٰ تمہارے عالم صورت کے بچوں کو جیتا رکھے اور ان کو دولت و اقبال دے، اور تم کو ان کے سر پر سلامت رکھے، اور تمہارے مانوی بچوں یعنی نتائج تباہ کو فروغ شہرت اور حسن قبول عطا فرماوے۔ بابو صاحب کے نام کا خط ان کے خط کے جواب میں پہنچتا ہے، ان کو دے دیجئے گا۔ اور ہاں،
बाबू साहब और तुम आबू को जाने लगो तो मुझको इत्तला करना और तारीख रवानगी लिख भेजना ताकि मैं बेखबर न रहूं। वद्दुआ, असदुल्ला। निगाश्ताए जुमा, 18 जून 1852। एक और खत मेरे पास है, ये कुछ इस तरह है। आज मंगल के दिन 5वीं अप्रैल को 3 घड़ी दिन रहे डाक का हरकारा आया। एक खत मुंशी साहब का और एक खत तुम्हारा और एक खत बाबू साहब का लाया। बाबू साहब के खत से और मतलब तो मालूम हो गए, मगर एक अम्र में मैं हैरान हूं कि क्या करूं। यानी उन्होंने एक खत किसी शख्स का आया हुआ मेरे पास भेजा है और मुझको ये लिखा है कि उसको उल्टा मेरे पास भेज देना। हालांकि खुद लिखते हैं कि मैं अप्रैल की चौथी को सपाटू या आबू जाऊंगा और आज 5वीं है, बस तो वो कल रवाना हो गए। अब मैं वो खत किसके पास भेजूं? नाचार, तुमको लिखता हूं कि मैं खत को अपने पास रहने दूंगा। जब वो आकर मुझको अपने आने की इत्तिला देंगे तब वो खत उनको भेजूंगा। तुमको तरद्दुद हो कि क्या खत है? खत नहीं, मेंढूलाल कायस्थ गम्माज की अर्जी थी, बनाम महाराजा बैकुंठ बाशी सयाते बाबू साहब पर मुश्तमिल, कि उसने लिखा था कि हरदेव सिंह जानी जी का दीवान और एक शायरे दिल्ली का दीवान महाराजा जयपुर के पास लाया है और जानी जी की दुरुस्ती रोजगार है और जानी जी की दुरुस्ती रोजगार जयपुर की सरकार में कर रहा है। और उसके भेजने की ये वजह है कि पहले उनके लिखने से मुझको मालूम हुआ था कि किसी ने ऐसा कहा है। मैंने उनको लिखा था कि तुमको मेरे सर की कसम, अब हर देव को बुलवा लो। मैं अमरे जुज़वी के वास्ते अमरे कुल्ली का बिगाड़ नहीं चाहता। उसके जवाब में उन्होंने वो अर्जी भेजी और लिख भेजा कि राजा मरने वाला ऐसा न था कि इन बातों पर निगाह करता। उसने ये अर्जी गुजरने का मेरे पास भेज दी थी। 12। इस खत के आने से जानी जी की तरफ से मेरी खातिर जमा हो गई, मगर अपनी फिक्र पड़ी, यानी बाबू साहब आबू होंगे। अगर हरदेव सिंह फिर कर आएगा तो वो बगैर उनके मिले और उनके कहे मुझ तक काहे को आएगा। खैर, वो भी लिखता है कि रावल कहीं गया हुआ है, उसके आने पर रुखसत होगी। देखिए वो कब आवे और क्या गर्ज है कि उसके आते ही रुखसत हो भी जाए। तुम्हारी गजल पहुंची, ये अलबत्ता कुछ देर से पहुंचेगी तुम्हारे पास, घबराना नहीं। वद्दुआ। निगाश्ताई सहशंबा, रोजे वुरूद नामा व मुरसलाए चारशंबा शशुम अप्रैल 1853। जवाब तलब अज असदुल्ला। शुक्रिया। बेहद शुक्रिया सादिया रहमान साहिबा। दोस्तों, आपने देखा कि गालिब ने किस अंदाज से खत लिखा है और ये 3 खतूत जो अभी सादिया रहमान साहिबा ने क़िरत की, आपने देखा कि इसमें 3 मुख्तलिफ रंग के खतूत हैं और इन तीनों खतूत की ख़ास बात यह है कि इसमें किसी में भी अलक़ाब गालिब ने इस्तेमाल नहीं किए हैं, जबकि पहले भारी भरकम अलक़ाब इस्तेमाल किए जाते थे, अलक़ाब व आदाब इस्तेमाल किए जाते थे। और गालिब की ये खसूसियत है कि उन्होंने न सिर्फ ये कि उन अलक़ाब को आसान बनाया, बल्कि बाज़ खतूत ऐसे हैं या बेतकल्लुफ़ खतूत जो उन्होंने लिखे हैं वो ऐसे हैं कि जिसमें कोई अलक़ाब नहीं है। बाद में है सुनो साहब, मियाँ,
اس طرح کے القاب ہیں چھوٹے چھوٹے، لیکن یہ 3 خطوط جو ابھی آپ نے سنے ان میں کوئی القاب نہیں ہے، اور اپنی پریشانی بھی بیان کر رہے ہیں، اپنے شاگردوں کے ساتھ ان کے رشتے بھی بیان ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو جو اصلاح دے رہے ہیں، ان سے جو علمی ادبی باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی انہوں نے یہاں خط میں پیش کیا ہے۔ مثلا یہ آخری خط جو تھا جس کے میں آخری جملہ ہے کہ تمہاری غزل پہنچی، یہ البتہ کچھ دیر سے پہنچے گی تمہارے پاس، گھبرانا نہیں۔ مطلب کہ غالب کے شاگرد اپنی غزلیں غالب کے پاس اصلاح کے لیے بھیجتے تھے، اور وہ ان کی اصلاح کر کے ڈاک سے واپس ان کو بھیج دیتے تھے۔ اب جو غالب کی عمر ہے، یا جب یہ خط لکھ رہے ہیں 1853، اس عمر میں ظاہر سی بات ہے کہ اب اتنی توانائی باقی نہیں تھی، تو اس لیے تاخیر کی بات ہے، یا وہ مسلسل خط لکھ رہے تھے، اپنا کام کر رہے تھے۔ تو ان خطوط کی روشنی میں ہم غالب کی ایک شخصیت کو، اس زمانے کو، اس رشتے کو، اور ان کے شاگردوں کو بھی ہم بخوبی دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر عباس صاحب یہاں موجود ہیں، عباس صاحب ہیں کیا؟ عباس صاحب ہیں کیا؟ سر موجود ہے سر، موجود ہیں؟ جی موجود ہے سر، عباس سر موجود ہے۔ عباس صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ آ رہی ہے جی جی جناب، تو اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عباس صاحب کو زحمت دینا چاہوں گا جو نواب علاء الدین خان علائی کے خط کی قرأت فرمائیں گے۔ عباس صاحب ہم سب کے جانے پہچانے، ہم سب کا مطلب میں اور آپ بھی ہیں، اور ہم سب کا مطلب ہم سب ڈرامہ گروپ بھی ہے، جو غالب انسٹیٹیوٹ بیگم عابدہ احمد صاحبہ نے اسے قائم کیا تھا، اور خصوصی دلچسپی سے اس کو چلایا تھا، اور اس کے قیام کے بالکل ابتدائی دنوں سے عباس صاحب اس سے وابستہ ہیں۔ عباس صاحب 1979 میں ڈرامہ کی دنیا میں قدم رکھا انہوں نے۔ وہ ایک اداکار، ہدایت کار، اور ان کو فنکار امروہہ بھی کہا جاتا ہے، اس لقب سے بھی آپ یاد کیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے ٹیلی ویژن کے لیے، اسٹیج کے لیے، ریڈیو کے لیے بہت سے ڈراموں میں اپنی اداکاری پیش کی ہے۔ بی ایم شاہ کے ساتھ، ایم ایس ستیو کے ساتھ، لیک ٹنڈن کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے، ان کی رہنمائی میں کام کیا ہے، اور اسٹیج پر، ٹیلی ویژن میں بہت سے ایسے کردار ادا کیے ہیں جو ہمیشہ یاد کیے جاتے ہیں۔ ان میں پنڈت نہرو کا کردار ہے، بہادر ظفر کا کردار ہے، منٹو کا کردار ہے، آغا حیدر کا کردار ہے، مولوی محمد باقر کا ہے، اور مرزا غالب کا ہے۔ ہم سب ڈرامہ گروپ کے لیے آپ نے 1994 میں ہدایت کاری کی، اور کئی ڈرامے اس ہم سب ڈرامہ گروپ کے لیے آپ نے تیار کیا، اور اسے پیش کیا، اور مسلسل کھیلا جاتا رہا ہے۔ آپ نے ریڈیو کے لیے بھی کام کیا، ٹیلی ویژن کے لیے بھی کام کیا، اسٹیج کے لیے بھی کام کیا، اور آپ کا اپنا ایک گروپ ہے، کاروان غالب میڈیا سوسائٹی فار آرٹ اینڈ کلچر، اور اس بینر کے تحت بھی آپ نے بے شمار ڈرامے پیش کیے، بہت سے ڈرامے پیش کیے، اور آج بھی ہم سب ڈرامہ گروپ کے لیے بہت سارے ڈرامے تیار کر رہے ہیں اور پیش کر رہے ہیں۔ آپ کی اداکاری سے بھی ہم سب واقف ہیں، آپ کی ہدایت کاری سے بھی ہم سب واقف ہیں، اور آپ نے جس طرح سے ٹیلی ویژن پر جو چیزیں پیش کی ہیں اس سے بھی ہم سب واقف ہیں۔ اور غالب ان کا شوق نہیں، ڈرامہ ان کا شوق نہیں، بلکہ اس سے جنونی لگاؤ ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ڈرامہ ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، کیونکہ منور رانا صاحب نے لکھا تھا اپنے ایک مضمون میں کہ ہر اوڑھنے اور بچھانے والی چیزوں کو وقفے وقفے سے دھوپ دکھانا پڑتا ہے، تو اس لیے اوڑھنا بچھونا ان کا تو نہیں ہے، لیکن جنون ہے ان کا، اور ڈرامہ سوچتے ہیں، ہر وقت ڈرامے کے لیے فکر مند رہتے ہیں، اور مسلسل کام کرتے ہیں۔ ایسے ایک فنکار کو ہم نے گزارش کی، اور آپ ہمارے ساتھ ہیں آج، تو میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ جناب عباس حیدر نقوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں، انہیں آواز دیتا ہوں کہ برائے کرم تشریف لائیں اور نواب علاء الدین خان علائی کے خطوط کی ڈرامائی قرأت فرمائے۔ جناب عباس حیدر نقوی صاحب۔ جناب عباس صاحب، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی شکریہ۔
جیسے ابھی قاسم صاحب نے فرمایا اس کو آن لائن پروگرام کے ساتھ ایک پریشانی یہ رہتی ہے کہ نیٹ ورک جو ہے وہ کبھی کبھی ہمیں دغا دیتا ہے، اور برائے کرم آج جی عباس صاحب کے یہاں شاید نیٹ ورک کی پرابلم ہے، تو برائے کرم ہمیں اس میں معاف کیجیے اور ہمارا ساتھ دیجیے عباس صاحب کی طرف میں. جناب عباس صاحب. جی یہاں کچھ نیٹ ورک کی پرابلم ہے اور حضرات سے مجھے بیچ بیچ میں آپ کی اگر آواز غائب سمجھ ہو میں نہیں آ رہی ہے. ہلو 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 آواز نہیں آ رہی ہے سمجھ میں آپ کی عباس صاحب. ہلو ہلو جی آ رہی ہے جی جی فرمائیں. آ رہی ہے جی جی. تو مرزا غالب نے نواب علاؤ الدین خان کو لکھے ہیں، ان میں سے یہ انہوں نے 1860 لکھتے ہیں. بھائی سبحان 1000 برس تک نہ پیام بھیجنا نہ خط لکھنا، ناصر سر کہاں ہے؟ اور تو سراسر غلط لکھنا. مجھ سے کتاب مستعار مانتے ہو، یاد کرو کہ تم کو لکھ چکا ہوں کہ دساتیر اور برہان قاطع کے سوا کوئی کتاب میرے پاس نہیں. از ازاں جملہ برہان قاطع تم کو دے چکا ہوں. دساتیر میرا ایمان وہ حفظ جان ہے بھائی. اب اشعار تازہ مانگتے ہو، کہاں سے لاؤں؟ عاشقانہ اشعار سے مجھ کو وہ بود ہے جو ایمان سے کفر کو. گورنمنٹ کا بھاگ تھا، بھٹائی کرتا تھا، خلت پاتا تھا، خلت موقوف، بھٹائی متروک. نہ غزل نہ مدح، حضرت و حاجہ نہیں. پھر کہو کیا لکھوں؟ بوڑھے پہلوان کے سے پیج بٹھانے کو رہ گیا ہوں. اکثر اطراف و جانب سے اشعار آ جاتے، اصلاح پا جاتے ہیں. بات کرنا مطابق واقع سمجھنا. تمہارے دیکھنے کو دل بہت. آواز نہیں آ رہی ہے صاحب، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کچھ بھی. جی اب تو آواز بالکل بند ہو گئی. یہ نیٹ ورک کی پریشانی ہے تھوڑی سی. جی یہاں بہت زیادہ پریشانی ہے. ڈاکٹر یہ وقت کی خرابی ہوگی میرے میں. تو میرے خیال میں آپ کیونکہ یہ پرابلم ہے تو انشاءاللہ قاسم صاحب میرے خیال سے میرے خیال سے ناصر صاحب کو جوائن سے قرات کرا دیجیے. بہتر ہے. عباس صاحب بہت معذرت، آپ کی آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے ہم لوگوں تک اور کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو آپ معذرت، اور خواتین حضرات آپ سے بھی معذرت کہ ایک اچھے فنکار کے فن کا نمونہ جو پیش کر رہے تھے ابھی وہ ہم تک نہیں پہنچ پا رہا ہے. معاف کیجیے گا اور معذرت خواہ ہیں ہم لوگ کہ ان کا آج نیٹ ورک کام نہیں کر رہا ہے. اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے، اس قرت کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنے تیسرے فنکار محمد ناصر صاحب جو میر مہدی مجروح کے خطوط کی طرف فرمائیں گے. ناصر صاحب ایک زبانداں ہیں، ایک استاد ہیں اور غالب سے جنونی طور پر لگاؤ ہے. غالب کے ڈراموں میں بھی آپ نے اداکاری کی ہے اور طالب علمی کے زمانے سے ہی ادبی ثقافتی پروگراموں میں حصہ لیتے رہے ہیں اور انعام بھی حاصل کرتے رہے ہیں. اسکول کی سطح پر، کالج کی سطح پر اور کئی سطحوں پر آپ نے انعام حاصل کیا ہے. اداکار ہیں. غالب کی واپسی، شام خاموش وغیرہ میں نہایت اہم کردار ادا کیے ہیں
جسے آج بھی یاد کیا جاتا ہے، غالب کی واپسی کا کردار تو خصوصاً یاد کیا جاتا ہے، اسٹیج پر خود اعتمادی کی بہترین مثال ہے، زبان پر بہت اچھی گرفت ہے، اور غالب کے شائدہ ہیں. غالب کے نہ صرف ڈراموں میں بلکہ اداکاری کرتے ہیں، بلکہ غالب کو خوب پڑھتے ہیں، غالب کے اشعار خوب سناتے ہیں، اور غالب کے خطوط بھی کافی آپ کا مطالعہ ہے. آپ غالب کے شائدہ ہیں، غالب کے ڈراموں میں اور بلکہ اداکاری کرتے ہیں. آج ان کی غالب سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح زبان پر ان کو دسترس حاصل ہے اور کس طرح غالب سے آپ واقف ہیں. تو میں مزید اپنی بات کو یہیں پر روکتے ہوئے میں محمد ناصر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم آپ تشریف لائیں اور میر مہدی مجروح کے خطوط کی ڈرامائی قرأت فرمائیں. جناب محمد ناصر صاحب. بہت بہت شکریہ کاظم صاحب، اور بہت بہت شکریہ غالب انسٹیٹیوٹ اور ہم سب ڈرامہ گروپ جس نے مجھے موقع فراہم کیا. میں بغیر کسی تاخیر کے خط پڑھتا ہوں. مار ڈالا یار تیری جواب طلبی نے، اس چرخے کج رفتار کا برا ہو، ہم نے اس کا کیا بگاڑا تھا. ملک و مال و جاہ و جلال کچھ نہیں رکھتے تھے، ایک گوشہ و توشہ تھا، چند مفلس و بے نوا ایک جگہ فراہم ہو کر کچھ حظ بول لیتے تھے. سو بھی نہ تو کوئی دم دیکھ سکا اے فلک، اور تو یہاں کچھ نہ تھا ایک مگر دیکھنا. یاد رہے یہ شعر خواجہ میر درد کا ہے. کل سے مجھ کو میکش بہت یاد آتا ہے. سو صاحب اب تم ہی بتاؤ کہ میں تم کو کیا لکھوں. وہ صحبتیں اور تقریریں جو یاد کرتے ہو، اور تو کچھ بن نہیں آتی، مجھ سے خط پر خط لکھواتے ہو. آنسوؤں سے پیاس نہیں بجھتی، یہ تحریر تلافی اس تقریر کی نہیں کر سکتی. بہرحال کچھ لکھتا ہوں، دیکھو کیا لکھتا ہوں. سنو، پنسن کی رپورٹ کا ابھی کچھ حال نہیں معلوم، دیر آیت درست آیت. بھائی میں تم سے بہت آزردہ ہوں. میرن صاحب کی تندرستی کے بیان میں نہ اظہار مسرت نہ مجھ کو تہنیت، بلکہ اس طرح لکھا ہے کہ گویا ان کا تندرست ہونا تم کو ناگوار ہوا ہو. لکھتے ہو کہ میرن صاحب ویسے ہی ہو گئے جیسے آگے تھے، اچھلتے کودتے پھرتے ہیں. اس کے یہ معنی کہ ہائے ہائے کیا غضب ہوا کہ یہ کیوں اچھے ہو گئے. یہ باتیں تمہاری ہم کو پسند نہیں آتی. تم نے میر کا وہ مقطع سنا ہوگا، بتغیر الفاظ لکھتا ہوں. کیوں نہ میرن کو مغتنم جانوں، دلی والوں میں ایک بچہ ہے یہ. میر تقی کا مقطع یوں ہے، میر کو کیوں نہ مغتنم جانے، اگلے لوگوں میں ایک رہا ہے یہ. میر کی جگہ میرن اور رہا کی جگہ بچہ، کیا اچھا تصرف ہے. ارے میاں تم نے کچھ اور بھی سنا؟ کل یوسف مرزا کا خط لکھنؤ سے آیا. وہ لکھتا ہے نصیر خان عرف نواب جان، والد ان کا دائم الحبس ہو گیا. حیران ہوں کہ یہ کیا آفت آئی. یوسف مرزا تو جھوٹ کاہے کو لکھے گا، خدا کرے اس نے جھوٹ سنا ہو. لو بھائی اب تم چاہو بیٹھے رہو، چاہو اپنے گھر جاؤ، میں تو روٹی کھانے جاتا ہوں. اندر باہر سب روزدار ہیں، یہاں تک کہ بڑا لڑکا باقر علی خان بھی. صرف میں اور ایک میرا پیارا بیٹا حسین علی خان، یہ ہم روزہ خوار ہیں. وہی حسین علی خان جس کا روز مرہ ہے کھلونے منگوا دو، میں بھی بازار جاؤں گا. میر سرفراز حسین کو دعا کہنا اور یہ خط ان کو ضرور سنا دینا. برخوردار میر نصیر الدین کو دعا پہنچے. اپریل 1859. دوسرے خط میں اس طرح رقم تراز ہیں کہ برخوردار کامگار میر مہدی، قطع تم نے دیکھا، سچ مچ میرا حلیہ ہے. واہ
اب کیا شاعری رہ گئی. جس وقت میں نے یہ قطع وہاں کے بھیجنے کے واسطے لکھا، ارادہ تھا کہ خط بھی لکھوں. لڑکوں نے ستایا کہ دادا جان چلو کھانا تیار ہے، ہمیں بھوک لگی ہے. 3 خط اور لکھے ہوئے رکھے تھے. میں نے کہا کہ اب کیوں لکھوں. اسی کاغذ کو لفافے میں رکھ کر ٹکٹ لگا، سرنامہ لکھ کلیان کے حوالے کر گھر میں چلا گیا. اور ہاں ایک چھیڑ بھی تھی کہ دیکھوں میرا میر مہدی خفا ہو کر کیا باتیں بناتا ہے. سو ہوا بھی، سو وہی ہوا. تم نے جلے پھپولے پھوڑے. لو اب بتاؤ، خط لکھنے بیٹھا ہوں، کیا لکھوں. یہاں کا حال زبانی میرن صاحب کی سن لیا ہوگا، مگر وہ جو تم نے سنا ہوگا بے اصل باتیں ہیں. پنسن کا مقدمہ کلکتے میں نواب گورنر جنرل بہادر کے پیش نظر یہاں کے حاکم نے اگر ایک روبکاری لکھ کر اپنے دفتر میں رکھ چھوڑی، میرا اس میں کیا ضرر ہے. یہاں تک لکھ چکا تھا کہ 2 آدمی آ گئے. دن بھی تھوڑا رہ گیا. میں نے بکس بند کیا، باہر تختوں پر آ بیٹھا. شام ہوئی، چراغ روشن ہوا. منشی سید احمد حسین سرہانی کی طرف موندے پر بیٹھے ہیں. میں پلنگ پر لیٹا ہوا ہوں کہ ناگاہ چشم و چراغے دو دمانے علم و یقین. سید نصیر الدین آیا، ایک کوڑا ہاتھ میں اور 1 آدمی ساتھ. اس کے سر پر ایک ٹوکرا، اس پر گھاس ہری بچھی ہوئی. میں نے کہا آہا سلطان العلماء مولانا سرفراز حسین دہلوی نے دوبارہ رسد بھیجی ہے. بارے معلوم ہوا کہ یہ وہ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. فیض خاص نہیں، لطف عام ہے، یعنی شراب نہیں، عام ہے. خیر یہ عطیہ بھی بے خلل ہے، بلکہ نعم البدل ہے. ایک ایک عام کو ایک سربہ مہر گلاس سمجھا، لکور سے بھرا ہوا. مگر واہ کس حکمت سے بھرا ہے کہ 65 گلاس میں سے 1 قطرہ نہیں گرا ہے. میاں کہتا تھا کہ یہ 80 تھے، 15 بگڑ گئے بلکہ سڑ گئے. تا ان کی برائی اوروں میں سرایت نہ کرے، ٹوکرے میں سے پھینک دیے. میں نے کہا بھائی یہ کیا کم ہے، مگر میں تمہاری تکلیف اور تکلف سے خوش نہیں ہوا. تمہارے پاس روپیہ کہاں جو تم نے آم خریدے. خانہ آباد دولت زیادہ. لکور کے معنی تم نہ سمجھے ہوگے. ایک انگریزی شراب ہوتی ہے، قوام کی بہت لطیف اور رنگت کی بہت خوب، اور طعم کی ایسی میٹھی جیسے قند کا قوام پتلا. دیکھو اس لغت کے معنی کسی فرہنگ میں نہ پاؤ گے. ہاں فرہنگ سروری میں ہوں تو ہوں. مجتہد العصر اور حکیم میر اشرف علی کو کہ وہ ان کے علم کی کنجی ہیں، اور ٹکے ٹکے کی کتابیں 40-50 روپے کو لے گئے ہیں. میری دعا کہہ دینا. مرقومہ 4 شنبہ 6 جولائی 1859. ایک خط میں لکھتے ہیں، اے جناب میرن صاحب السلام علیکم. حضرت آداب. کہو صاحب آج اجازت ہے میر مہدی کے خط کا جواب لکھنے کی. حضور میں کیا منع کرتا ہوں. میں نے تو یہ عرض کیا تھا کہ اب وہ تندرست ہو گئے ہیں، بخار جاتا رہا ہے، صرف پیچش باقی ہے، وہ بھی رفع ہو جائے گی. میں اپنے ہر خط میں آپ کی طرف سے دعا لکھ دیتا ہوں، پھر آپ کیوں تکلف کریں. نہیں میرن صاحب، ان کے خط کو آئے ہوئے بہت دن ہوئے. وہ خفا ہوتا ہوگا، جواب لکھنا ضرور ہے. حضرت وہ آپ کے فرزند ہیں، آپ سے خفا کیا ہوں گے. بھائی آخر کوئی وجہ تو بتاؤ کہ تم مجھے خط لکھنے سے کیوں باز رکھتے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے لو حضرت، آپ تو خط نہیں لکھتے اور مجھے فرماتے ہیں کہ تو باز رکھتا ہے. اچھا تم باز نہیں رکھتے، مگر یہ تو کہو کہ تم کیوں نہیں چاہتے کہ میر مہدی کو میں خط لکھوں. کیا عرض کروں،
सच तो ये है कि जब आपका खत जाता और वो पढ़ा जाता तो मैं सुनता और हिफ्ज उठाता। अब जो मैं वहां नहीं हूं तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा खत जावे। मैं अब पंचशंबे को रवाना होता हूँ। मेरी रवानगी के 3 दिन के बाद आप खत शौक से लिखिएगा। मियाँ बैठो, होश की खबर लो। तुम्हारे न जाने से मुझे क्या अलाका। मैं बूढ़ा आदमी, भोला आदमी तुम्हारी बातों में आ गया और आज तक उसे खत नहीं लिखा। ला हौला वला कुव्वत। सुनो मीर मेहदी साहब, मेरा कुछ गुनाह नहीं, मेरे खत का जवाब लिखो। तब तो रफा हो गई, पेचिश के रफा होने की खबर शिताब लिखो। परहेज का भी ख्याल रखा करो। ये बड़ी बात है कि वहां कुछ खाने को मिलता नहीं। तुम्हारा परहेज अगर होगा तो अस्मते बीबी अज बे चादरी होगा। हालात यहाँ के मुफस्सल मीरन साहब की जबानी मालूम होंगे। देखो बैठे हैं, क्या जानूं। हकीम मीर अशरफ अली और उनमें कुछ कौंसल हो तो रही है। पंचशंबा रवानगी का दिन ठहरा तो है। अगर चल निकले और पहुंच जाएं तो उनसे ये पूछियो कि जनाब, मलकाए इंग्लिस्तान की सालगिरह की रोशनी की महफिल में तुम्हारी क्या गत हुई थी। और ये भी मालूम कर लीजियो कि ये जो फारसी मसल मशहूर है कि दफ्तर रा गाओ खुरद, इसके क्या माने हैं। पूछियो और न छोड़ियो जब तक न बताएं। इस वक्त तक तो आंधी चली, फिर मैं बर आया, अब मैं बरस रहा है। मैं खत लिख चुका हूँ, सरनामा लिखकर रख छोड़ूंगा। जब तरशो मौकूफ हो जाएगा तो कल्याण डाक को ले जाएगा। मीर सरफराज हुसैन को दुआ पहुंचे। अल्लाह अल्लाह, तुम पानीपत के सुल्तानुल उलमा और मुजतहिदुल असर बन गए हो। कहो वहां के लोग तुम्हें किबला व काबा कहने लगे या नहीं। मीर नसीरुद्दीन को दुआ कहना। मई 1861। शुक्रिया। बेहद शुक्रिया नासिर साहब। ख़वातीन हज़रात, आपने देखा कि नासिर साहब ने इस फनकारी से गालिब के उन 3 खतूत की तरफ फरमाई जो उन्होंने मीर मेहदी मजरूह को लिखे थे। इन खतूत को सुनते हुए आपने महसूस किया होगा कि गालिब ने जो पहला खत नासिर साहब ने पढ़ा उसमें कोई अलकाब का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। सीधे खत शुरू किया है कि मार डाला यार तेरी जवाब तलबी। और दूसरा खत जो उन्होंने क़िरात किया उसमें अलकाब है और वो है बरखुरदार कामगार मीर मेहदी। और इसी तरह तीसरे खत की जो क़िरात उन्होंने की उसमें देखें तो जरा तवील है अलकाब, और वो अलकाब है कि ए जनाब मीरन साहब, अस्सलाम वालेकुम, हजरत आदाब। अब ये जो अलकाब है कि देखें कि एक ही शख्स को मुख्तलिफ तरीके से एड्रेस किया है, 3 मुख्तलिफ तरीके से मुखातिब किया है। और इन मुखातिब करने के तरीके से ही हमें यह एहसास हो जाता है कि वो खत कितना बेतकल्लुफ है, कितना फॉर्मल है और किस तरह से, किस मिजाज में, किस मूड में लिखा गया है। और नासिर साहब ने उसे निहायत ही फनकारी के साथ जिस तरह से पेश किया आपने वो देखा। और इसी तरह हम आगे भी गालिब के खतूत को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। आज हम आप तमाम लोगों से माजरत ख़्वाह हैं कि अब्बास साहब को हम उस तरह से नहीं सुन सके, उनकी क़िरात से हम मुस्तफ़ीज़ नहीं हो सके, हम महजूज़ नहीं हो सके। इंशाअल्लाह अगले कड़ी में जो हम 15 तारीख को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, ज़रूर अब्बास साहब को भी सुनेंगे और हमारे जो दूसरे फनकार हैं उनको भी हम सुनेंगे। तो ख़वातीन व हज़रात, गालिब के खतूत की ये ड्रामाई क़िरात के आज पहली सीरीज़ में आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। हम सब ड्रामा ग्रुप के सामने ये पेश किया है और इंशाअल्लाह अगली कड़ी में मज़ीद खतूत लेकर हम फनकारों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त और मैं डॉक्टर इदरीस साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं उनकी तरफ फिर से रुजू करता हूँ। इदरीस साहब अपने प्रतिक्रिया की रस्म करेंगे। जनाब डॉक्टर इदरीस साहब, डायरेक्टर गालिब इंस्टीट्यूट। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब। देखिए आज पहला एपिसोड था और कुछ
نیٹ ورک کی بھی پرابلم رہی, کچھ ہم لوگ جوائن نہیں کر پائے ٹائم سے, اور تھوڑا تاخیر سے بھی یہ شروع ہوا. میں بھی اس کے لیے جو ہے بہت ہی معذرت خواہ ہوں, اور آئندہ جو ہے ہم بہت پہلے سے تیاری کر کے اس کو بہت قاعدے سے انشاءاللہ نشر ہوگا. تو میں غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اور اپنی جانب سے پروفیسر محمد فاضل صاحب, عباس حیدر صاحب, سعدیہ رحمان صاحبہ, محمد ناصر صاحب, ارشاد صاحب, محمد اسامہ صاحب. دیکھیں اسامہ صاحب ہمارے ہر پروگرام میں جب بھی پہلے بھی جو منعقد ہوتے تھے, نشر ہوتے تھے, اس میں رہتے شامل رہتے تھے. جاوید صاحب اور تمام ناظرین کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنایا. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آئندہ 15 ستمبر کو جو ہے شام 9 بجے دیگر خطوط کے ساتھ میں پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. آداب. آداب. شکریہ. آداب.